अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कई मायने खेज बातें की हैं और बाज़ मामलात पर किसी लगी लिपटी रखे बगैर अपनी राय दी है। मौलाना ने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का काम हो रहा है। PTI के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लेते हुए मौलाना ने कहा कि इलेक्शन के साथ इंतखाबी माहौल भी जरूरी है। उनके 80 कारकुन शहीद हो चुके हैं और अब अगर उनका कोई भी कारकुन शहीद हुआ तो इसके जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। मुल्क में अदालती मार्शल लॉ का माहौल बनाया जा रहा है। 2 सूबे बदअमनी का शिकार हैं। बदअमनी की वजह से लोग वोट डालने नहीं आएंगे। मौसम के बायस इलेक्शन में वोटर टर्न आउट भी मुतासिर होगा। अगर इंतखाबात के शेड्यूल के लिए इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म ही मानना है तो फिर इलेक्शन कमीशन की आज़ादी का क्या फ़ायदा। मौलाना के मुताबिक वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं तो कहा जाता है कि इंतखाबात से भाग रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन और अदलिया के हवाले से जिस तरह के बयानात दे रहे हैं उससे बहुत से अहम सवालात खड़े होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान जैसे तजर्बाकार और ज़ेरक सियासतदान को अच्छी तरह से मालूम है कि ये कोई पहले ऐसे आम इंतखाबात नहीं जो मौसम सरमा में हो रहे हैं। जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है तो क्या इन इंतखाबात में दहशतगर्दी की शिद्दत 2013 से ज़्यादा है। मौलाना फजलुर रहमान की इन बातों को क्या मौजूदा मारूज में नज़रअंदाज करना मुमकिन हो पाएगा, इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे और सवाल सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, मौलाना के इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन की तारीख और अदलिया पर तहफ़्फ़ुज़ात, क्यों मौलाना पूरे इंतखाबी निज़ाम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब ये क्या बनी, कोई बात नहीं छोड़ी और मौलाना साहब बार बार फिर वो कहते हैं कि अगर मैं ये कहता हूँ तो कहते हैं इलेक्शन से भाग रहे हैं, मगर बहुत से सवालात उठा रहे हैं और हर जगह पर सवाल उठा रहे हैं। मौलाना जो सवालात उठा रहे हैं वो दुरुस्त हैं। क्या ये हकीकत नहीं कि उस इलाके के अंदर एक ऐसी कैफियत है जहाँ पे तकरीबकारी कर रहे हैं और उसमें आपकी फ़ौज के नौजवान भी निशाना बन रहे हैं। क्या ये हकीकत नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में उन लोगों का कब्ज़ा होता जा रहा है जो पाकिस्तान से तल्लुक़ नहीं रखते। क्या ये हकीकत नहीं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अफ़गानिस्तान को इस हवाले से तहरीर भी किया है और मुतालबा भी किया है। क्या ये हकीकत नहीं कि बलूचिस्तान के इलाके में भी ऐसे वाक़यात रोज़ रूनुमा हो रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान के फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं और जबकि वहीं पर एक नारा बुलंद किया जा रहा है कि हमें उठाया जा रहा है, हमें अगवा किया जा रहा है। तो वहाँ की सूरत हाल जो है वो भी आपके सामने है। ये तो हकीकत है। मौलाना जहाँ तक इस बात का तज़किरा कर रहे हैं वो ठीक है और ख़ुद मौलाना का जो इलाका है वो इतना महफूज नहीं रहा। अगर आप कुन्नर से शुरू हो जाएँ और डेरा इस्माइल खान तक की जो सरहदी इलाका है इसमें आएँ तो आपको ऐसे वाक़यात हर जगह पे नज़र आएंगे कि ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। और ख़ुद अंदरूनी पाकिस्तान के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है जो बॉर्डर से कई मील दूर है वहाँ भी ये वाक़यात हुए हैं। आपके जो CTD के अदारे हैं उनकी बिल्डिंगों को उड़ा दिया अगलों ने आके। तो ये तो इस हद तक तो मौलाना ठीक कह रहे हैं। बाकी सर्दियों वाली बात आपने अपने इंटरव्यू में बड़ा अच्छा जवाब दिया कि इससे पहले भी सर्दियों में इंतखाबात होते रहे हैं तो सर्दियों की बिना पर महज इंतखाबात को मुलतवी करना मुमकिन एक नुक्ता यहाँ पर, जब वो सर्दियों के इंतखाबात थे तो वो शिकस्त खा गए थे 97 के, तो कोई ऐसे हालात तो नहीं उनको दिखते क्योंकि दहशतगर्दी तो 8 और 13 में भी थी। इंतखाब में तो वक्त पे होना है। देखो 2013 की तुमने बात की, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी तवज्जो एक और तरफ दिलवाई। ANP के कई हजार कारकुन शहीद किए गए। बिल्कुल, ये भी तो हकीकत है ना। हम इस बात को तस्लीम करें कि वाकई पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों का गलबा है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है और वो पाकिस्तान के अंदर आके कार्रवाइयाँ करते हैं और हमें जानी नुकसान मगर ANP डटी रही। देखिए ANP तो आज भी डटी हुई है। ANP ने उस वक्त भी ये नहीं कहा था, ANP ने वाक़यात बताए थे लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि हम जमहूरी अमल से पीछे हट जाएंगे। जमहूरी अमल तो जारी रहेगा। ये भी नहीं कहा था कि हम इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस पे जिम्मेदारी डालेंगे। उसके तो इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के ना तो ऐसे बयान थे ना ऐसे फैसले थे। हम सारी चीज़ों को इकट्ठा ना कर दें। 2013 से पहले वहाँ पे जो हुआ वो आपने उसकी निशानदेही करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन जो आप ये दो चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं ये अब की पैदावार है। मैं ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया अदालती मार्शल लॉ,
اس میں عدالتی کو علیحدہ کر دیں اور مارشل لا کو علیحدہ کر دیں، مجھے یہ خوف ہے۔ اچھا، اور اس خوف کا اظہار میں نے کل بھی آپ کے پروگرام میں کیا ہے جی، کہ اس کی آڑ میں ایسا نہ ہو جائے، کیونکہ یہ بڑا افسوسناک ہوگا۔ اور اگر مولانا بائیکاٹ کرتے ہیں یا مولانا کسی حد تک بائیکاٹ کرتے ہیں تو وہ بھی مناسب نہیں، کیونکہ فیڈریشن کے تمام یونٹوں میں بر وقت انتخاب لازمی جز ہے۔ آپ کو لگتا ہے مولانا بائیکاٹ کی طرف جائیں؟ ہو سکتا ہے مجبور ہو جائیں، کیونکہ مولانا سے ابھی مولانا کا دورہ افغانستان جو ہے بڑا اہم ہوگا، اس میں دیکھنا ہے کہ مولانا اس دورے میں جو ان کی شکایات ہیں افغانستان کی حکومت کے ساتھ اور ان کے سپورٹ کردہ جو لوگ ہیں، جو افغانستان کی حکومت جن کو سپورٹ کرتی ہے اور وہ یہاں پہ آ کے کارروائیاں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مولانا کا یہ ڈائلاگ جو افغانستان میں وہ جا کے کرنا چاہتے ہیں کس حد تک نتیجہ خیز ثابت ہوتا ہے۔ اور وہ بہت زیادہ اہم ہوگا اس بات پر کہ کیا مولانا الیکشن میں جائیں گے یا مولانا کسی جگہ پہ کچھ علاقے کے لیے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے یا سارے الیکشن کا ہم بائیکاٹ کہہ کر دیں سکتے گے۔ ہیں پورے ماحول اور پورے معاملے پہ جس طرح الیکشن کمیشن کنڈکٹ کر رہا ہے، مولانا نے آج کی گفتگو میں عدم اعتماد کر دیا ہے۔ بالکل کہا انہوں نے، صحیح کہا۔ اس کی وجہ انہوں نے ایک بنیادی سوال اٹھایا نا کہ کس کے پاس طاقت ہے الیکشن کرانے کی، از اٹ دا سپریم کورٹ اور از اٹ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ یہ بڑا بیسک اور فنڈامنٹل کویشچن ہے اور یہ کانسٹیٹیوشنل کویشچن ہے، اس کا بہرحال جواب تو دینا ہوگا۔ یہ تو نہیں کہ ایک عدالت ہائی کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جوڈیکشن استعمال کرنی شروع کر دے اور سپریم کورٹ ایک اور جو آئینی ادارہ اس کی جوڈیکشن استعمال کرنی شروع کر دے۔ یہ معاملہ امپورٹنٹ بھی ہے اور یہ معاملہ بحث طلب بھی ہے۔ معاملات بہت سے اہم اور سوالات وہ بھی جب انتخابات سر پہ ہیں، چند ہی ہفتے بچے ہیں، لیکن ایک کے بعد ایک سوال سامنے آتا ہے۔ شہزاد صاحب، عدالتی مارشل لا کا ماحول بنا دیا گیا ہے۔ مولانا صاحب نے آج کی گفتگو میں پھر پورے پروسیس کے اوپر انہیں سوالیہ نشان کیا، عدم اعتماد کیا۔ آئین و قانون کے مطابق چلنے والی عدلیہ پر یہ تحفظات کیا ان کے جائز ہیں؟ دیکھیے، عدالتی مارشل لاء کا جو لفظ یوز کیا مجھے نہیں پتا مولانا کا مطلب کیا تھا، وہ عدالتی کو علیحدہ کرنا چاہتے تھے یا نہیں، یا مارشل لاء کو علیحدہ کرنا چاہتے تھے یا نہیں۔ لیکن میرے خیال میں ہم سب کے لیے جو ایک غالباً ایک جو سوچ کا ایک محور ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا آج کل جو چل رہا ہے اس کو ہم کیا بولیں گے۔ یہ جو آج کل کا ماحول ہے، جس طریقے سے پچھلے 1 سال 1.5 سال کہہ لیجیے، اس کے اندر جس قسم کی گورننس چل رہی ہے، اس کو کیا نظام، ہائیبرڈ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا دیتے ہیں، اور ہائیبرڈ ایک نئی ایک ہم نے ٹرم بھی کوائن کر لیا ہے، لیکن جو ابھی کا ماحول ہے یہ کیا ہے؟ اگر یہ آدھا مارشل لاء ہے، آدھا عدالتی ہے، یا عدالتی مارشل لاء ہے، یا صرف مارشل لاء ہے، بہرحال تو اس کے اندر ہمیں اس کا جواب ڈھونڈنے میں آسانی رہے گی، کیونکہ آنے والے دن بھی خوش قسمتی یا بدقسمتی جیسے بھی سمجھ لیجئے، یا بادل نخواستہ، ایسے ہی مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی قسم کا کوئی ماحول رہے گا۔ آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے اوپر۔ میری نظر میں وہ انتخابات نہیں چاہتے، بادیوں نظر میں انتخابات نہیں چاہتے، یا کیوں نہیں چاہتے؟ یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے، ابھی آ جاتے ہیں اس کے اوپر، یا یہ دوسری بات ہو سکتی ہے تیار نہیں ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا ایک گہرا جو آپ کا سوال ہے کیوں نہیں چاہتے، کیا وہ پی ٹی آئی کا مکمل مکو ٹھپنے کے انتظار میں ہے کہ کوئی کسی طرف لگے، جو سارے آج کل کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کا کچھ کرو، 9 مئی کا کچھ کرو۔ شہزاد صاحب اجازت دیجیے گا، وہ کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں انتخاب کے لیے، مگر ماحول نہیں ہے انتخاب کا، اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ سیاسی گفتگو ہے نا کہ نہیں چاہتے۔ آپ نے خود ہی تو ابھی ہم نے بات کی، ہم نے کہا کہ انہوں نے مکمل طور پر الیکشن کمیشن سے اپنا جو ہے وہ عدم اعتماد کر دیا۔ تو جب جو الیکشن کرانے والے ہیں، جو انہوں نے کنڈکٹ کرانا ہے، ان پہ عدم اعتماد ڈکلیئر ہو گیا نا۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ان کو مل رہی ہو۔ اب لیول پلینگ فیلڈ ان کو کس قسم کی چاہیے خیبر پختونخوا میں، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے۔ دیکھیے، مولانا کثیر الجوہد شخصیت ہے۔ ان کے این پیٹرسن جو امریکن امبیسڈر تھی پاکستان میں، اس سے لے کے جین میریٹ جو ابھی یو کے کی امبیسڈر ہے، وہاں تک اتنے پھیلاؤ اور اتنی گہرائی کے تعلقات ہیں۔ کس سے تعلقات ہیں ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے۔ مولانا اتنے ڈائریکشنز کے اندر اپنی جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو رکھتے ہیں، اور لیئر آفٹر لیئر آفٹر لیئر ان کی سیاست چلتی ہے۔ دیکھیے، اس وقت وہ اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے خیبر پختونخوا کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، لیکن وہ ساتھی کس کے ہیں؟ وہ نواز شریف کے ہیں۔ تو یہ بھی تو ایک بڑی انٹرسٹنگ لیئرز ہیں نا اس چیز کے اندر، کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ وہ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی اور ادھر پی ایم ایل این، کل وہ گئے پی ایم ایل این والے، ان کے پاس کچھ بات چیت کرنے کا، یہ اتنی سیٹیں چاہیے پنجاب میں، اگر کر سکتے ہو تو کرو۔ ان کو پی ایم ایل این کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے وہاں پہ پنجاب میں، وہ کیسے کسی کو سیٹیں بانٹتے پھر۔ صحیح۔ آن ڈیمانڈ
دھرنا کرتے ہیں, آن ڈیمانڈ دھرنا ختم کرتے ہیں. تو اب اگر مجھے یہ بتائیے کہ یہ اب ہم کہاں سے ان کے اندر سے وہ ڈھونڈیں. ہاں یہ بات صحیح ہے ان کی جو کہ افتخار صاحب نے بھی ذکر کیا, 80% بلوچستان کل کی ایک سٹیٹمنٹ کے مطابق وہاں پہ جو پولنگ بوتھس ہیں, پولنگ سٹیشنز ہیں جو, وہ اس وقت بہت ہی حساس ڈکلیئر کر دیے گئے. جو خیبر پختونخوا ہے اس میں 60% جو آپ کے پولنگ سٹیشنز ہیں وہ سب کے سب حساس ڈکلیئر کر دیے گئے. اب اگر اس قسم کا, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا, ورنہ 20 سے 25% کی ایوریج رہتی ہے جہاں حساس ہوتے ہیں, یہ ایکسٹرا حساس ہے, یعنی اتنا خطرہ ہے اب واقعی میں. لیکن ایک چیز میں کہوں گا, یہ جتنی باتیں ہوئی کہ خطرہ ہے, دہشت گردی ہے, بے شک ہے, اور میں نے 80 اور 60% کا آپ کو موازنہ بھی بتایا جو کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں. لیکن اگر آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ریپرزینٹیٹیو جمہوری حکومت کی طرف جانا پڑے گا. اس کے لیے الیکشن پہلا قدم ہے. اور اگر وہ نہیں آئے گا تو پھر ہم اسی طریقے سے انہی ماحول کے اندر, اسی ماحول میں, کیونکہ ہمارے لیڈر آئیں گے تو مسائل کو حل کریں گے نا. درست. تو اس لیے وہ تو الیکشن کے ذریعے ہی آ سکتے ہیں نا. بالکل. تو اس لیے میرا خیال ہے جیسا تیسا بھی ہے, 2013 ٹائپ سمجھ لیجئے, لیکن جیسا تیسا ہے الیکشن کروائیں, کچھ نہ کچھ تو ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ آئے گی, شاید ہمیں کوئی رستہ ملے یہاں سے آگے جانے. درست ہو گیا. گفتگو ہوئی کہ مولانا ممکنہ طور پر کیا بائیکاٹ کی طرف جا سکتے ہیں. شہزاد صاحب نے کہا ہو سکتا ہے ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ مل رہی ہو. اب سار صاحب, مولانا صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں پروجیکٹ کرنے پر کام ہو رہا ہے. یہ مولانا کا اوپینین ہے, مگر اب تک کے جو انتخابی جائزے ہیں کے پی کے کی بات کی جائے تو وہاں پر پی ٹی آئی کی مقبولیت موجود ہے. کیا مولانا کو شکست نظر آ رہی ہے, یا میں یہ کہوں کہ اس وقت دو ایسی جماعتیں ہیں جو یہ شکوہ کر رہی ہیں ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں, ایک طرف پی ٹی آئی اور پھر مولانا صاحب. کیا یہ کنکلوڈ کریں گے آپ مولانا کے ریزرویشنز کو؟ لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ تو سارے کریں گے, اور اس کی وجوہات ہیں, جینوئن وجوہات ہیں. میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ جو آپ نے کہا, پہلی بات آپ نے کیا پوچھی تھی, ایک تو یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ, اس سے پہلے مولانا صاحب کا آپ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں پروجیکٹ, مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں پروجیکٹ کرنے پر کام ہو رہا ہے. یس, پروجیکٹ والی بات بھی جو ہے نا یہ لیول پلینگ فیلڈ سے جڑی ہوئی ہے. بیسیکلی جو ملیز ہے نا, جو مسئلہ ہے وہ اس سے زیادہ گہرا جو ہم نظر آ رہا ہے, جو یا جس کو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے جو مختلف آرگنز ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں, اور نیم طوائف الملوکی ہے اس ملک میں, اور بہت عرصے سے ہے. اس میں یہ ہے کہ کوئی کوہیجن نہیں ہے, کوئی کوآپریشن نہیں ہے اداروں کے درمیان کام کرنے کا, یا اس ملک کو ایک ظاہر ہے کہ ڈائیکاٹمی آف پاور جو ہے ہمارے آئین کے تحت وہ اس لیے رکھی گئی تھی کہ اس سے چیک اینڈ بیلنس بڑھے گا. اس کا مقصد یہ تھا کہ تین طاقت کے جو مراکز ہیں نا, پارلیمنٹ ہے, جوڈیشری ہے, ایگزیکٹو ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام تو قائم نہیں کر پائے یہ نظام, لیکن ایک جو پاور سٹرگل ہے نا, کھینچا تانی ہے نا زیادہ کیک کھانے کی, وہ ان تینوں میں مسلسل چل رہی ہے. پارلیمنٹ اس میں ساورن تھی, پارلیمنٹ کو باقی دونوں پلرز نے ساورن رہنے نہیں دیا, اور یہ بات حقیقت ہے, میں ماننی پڑے گی. آپ بے شک جتنا مرضی مجھے کارنر کریں گی, میں تب بھی نہیں یہ مانوں گا کہ پارلیمنٹ اپنی ساورینٹی کھو چکی ہے, اور دونوں اس میں ریاست کے پلرز ذمہ دار ہیں اس کے. میں تو اس بات پہ انسسٹ کروں گا. اور پارلیمنٹ کا ظاہر ہے جو ذمہ دار, جو لازم و ملزوم حصہ ہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں. سیاسی جماعتوں کو آپ نے توڑ مروڑ کے, ان کو الزام لگا کے, غدار کافر ڈکلیئر کر کے, مسلسل کئی سالوں سے میڈیا پہ مہم چلا کے, سپانسرڈ مہم, آپ نے ان کو کالا پانی نہیں بھیجا, ان کی آپ نے عوام میں جو ان کی کریڈیبلٹی, ان کی ساکھ ہے وہ ختم کر دی ہے. تو اب وہ جو بھی بات کرتے ہیں, جو بھی ذرا سا کہیں وہ کچھ دیکھتے ہیں, انہیں شک ہوتا ہے اور وہ شک کا اظہار کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں ایک ایسا نظام اور ہماری ایسی مینٹیلٹی بنا دی گئی ہے سب کی کہ کسی کو کسی پہ اعتبار ہی نہیں رہا. تو یہ تباہی ہے, یہ تو ریاست کی تباہی, اسی لیے ہر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے. تو پھر کیا جیسا بھی الیکشن ہو جائے وہ استحکام دے گا, اس آنے والی حکومت کے پاس کچھ ہوگا کرنے کو؟ جی بالکل بالکل ہوگا استحکام. دیکھیں استحکام ایسے نہیں آ جانا, ایک دن بٹن دبائیں گے استحکام کا تو آ جائے گا. الیکشن ایک سٹیپ ہے ٹورڈز استحکام, ون سٹیپ. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, ون سٹیپ. اور وہ بھی اس صورت میں اگر الیکشن کے رزلٹس نہ بھی مانے, اگر کوئی سیاسی جماعت اس کے بہانے, رزلٹ کے بہانے سڑکوں پر آنا چاہ رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ سازش ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے, یہ جب مولانا بھی کہہ رہے ہیں نا کہ
ان کو بلڈ کیا جا رہا ہے. یہ ہوا میں باتیں نہیں کر رہے, ایسے نہیں ہائی کورٹس کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ریمارکس دے رہے. تو اس حد تک جو افتخار احمد صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ ان کے الیکشن کمیشن کے اختیارات کے اوپر چھاپا مارا جا رہا ہے, اسی طرح جس طرح پارلیمنٹ کے اوپر مارا گیا. اور وجہ وہی دونوں دوسرے پلرز ہیں, ایگزیکٹو اور جوڈیشری, جو نہ پارلیمنٹ کو چلنے دیتے ہیں اس ملک میں, نہ کسی اور ادارے کو. پیمرا کو بھی یہی شکایت ہے اور الیکشن کمیشن کو بھی یہی شکایت ہے کہ یہ دوسرے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے پلرز ہیں, یہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے, اور یہ سچ ہے. ایک بات میں اور مولانا کی بتانا چاہوں گا آپ کو. دیکھیں مولانا کی بات کو جو ہے نا وہ پولیٹیکلی بہت شروڈ ہے. یہ بات آپ کے بہت سارے شاید دوستوں کو بری لگے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی جو پولیٹیکل سینس ہے, ان کی جو گرپ ہے ہسٹری پہ, پولیٹیکل ہسٹری پہ, وہ بہت اچھی ہے. انہوں نے ایک بات کہی تھی آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے, 2018 میں جب یہ فاٹا کو مرج کیا گیا کے پی میں, تو ایک آئینی ترمیم کے ذریعے کیا گیا. مولانا نے اس وقت مخالفت کی اس کی, اور اس کی وجہ سے مولانا کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا گیا میڈیا پہ اور ایگزیکٹو کی طرف سے بھی کہ یہ مرج نہیں ہونے دینا چاہتے. ان کا پوائنٹ کیا تھا؟ ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ فاٹا میں آپ ریفرینڈم کروائیں, ریفرینڈم کی بنیاد پہ پاکستان سے جو ملے گا تو اس کی لیگیلٹی زیادہ مضبوط ہوگی, ورنہ یہ جھگڑا چلتا رہنا ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں نا 7 سال بعد 100 ارب نہیں ملا, اس کے پیچھے ایک اور وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ ٹی ٹی پی نے جو مطالبات کی اپنی لسٹ دی ہے تحریک طالبان پاکستان میں, اس پہ سب سے پہلا مطالبہ کیا ہے؟ سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ فاٹا کا جو مرجر ہے کے پی سے وہ انڈو کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو سمجھ آئی سیاست کی؟ یہ مولانا آج سے 7-8 سال پہلے ہم کو بتا رہے تھے, اور ہم نے بات ان کی نہیں مانی, وہ انہوں نے بات مان لی فیڈریشن کی, پھر بھی انہوں نے ایگری مان لیا یہی مرجر اسی طریقے سے. لیکن اگر ان کی بات مانی جاتی تو آج لیگیلٹی اس کی بہت مضبوط ہوتی. تو اس لیے سیاسی جماعتوں کے جو لیڈر ہوتے ہیں نا, کسی بھی سیاسی جماعت کے ہوں, ان کی بات کو وزن دینا چاہیے, فیصلہ جو بھی ہو, لیکن ایک دفعہ بیٹھ کے کچھ چیزوں کو ڈیسائیڈ تو کر لیں. ٹھیک ہے, بیٹھنا ہی نہیں, سیاست دانوں نے ہے اور پارلیمان میں یہ فیصلے ہونے ہیں. میں ظلم صاحب آپ کی طرف آؤں. مولانا جب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں پروجیکٹ کرنے پر کام ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی, مگر ایک سیاسی جماعت جس کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کیا جا رہا ہو, اہم رہنما جیل میں ہو, باہر آتے ہوں, اندر جاتے ہوں, کاغذات نامزدگی جمع کرانے جاتے ہوں, گرفتاریاں ہوتی ہوں, انتخابات میں حصہ لینا مشکوک ہو, کیا واقعی وہ جماعت ایک پروجیکٹ کے طور پر ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا خدشہ درست ہے؟ دیکھیں مولانا وہ چیز دیکھ رہے ہیں جو نہ دکھتے کانوں کو سنائی دے رہی ہے اور نہ بہتی آنکھوں کو دکھائی دے رہی ہیں. وہ فرحت عباس شاہ نے کہا ہے, اور کیا خوب کہا ہے, کہ تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ, میرے آنگن میں کبھی آ کے اتر شام کے بعد. دیکھیے آپ ابھی عمرہ کر کے آئی ہیں, آپ تھوڑی دیر ذرا مولانا بن کر سوچیں, پھر آپ کو ان کے درد کا احساس ہوگا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کا مسئلہ کیا ہے. آپ ذرا 5 سال پیچھے چلی جائیں. 2018 میں جب عمران خان سفید گھوڑے پر سوار ہو کر وزیر اعظم ہاؤس میں آئے تھے اور تبدیلی پروجیکٹ کامیاب ہوا تھا, تو اس وقت پی ڈی ایم لملیٹ پڑی ہوئی تھی. آصف زرداری صاحب نے جون 2015 میں اینٹ سے اینٹ بجائی تھی, 18 مہینے کے لیے باہر چلے گئے تھے, اور جب سے واپس آئے تھے تب سے وہ بھٹے پر اینٹیں لگانے کا کام کر رہے تھے. شہباز شریف صاحب سی وی لے کر پھر رہے تھے, سپاس نامے پڑھتے تھے, جس سے ملتے تھے پہلے دعاز دیتے تھے کہ ہے تیرے بچے جیون. اس ٹیلی ویژن پر جہاں ہم بیٹھے ہیں, تمام چینلز پر نواز شریف کی, مریم نواز کی تصویر نہیں دکھائی جا سکتی تھی, نام نہیں لیا جا سکتا تھا, ان کی بات نہیں ہو سکتی تھی. یہ وہ ماحول تھا جب اکتوبر 2019 میں مولانا صاحب اپنا لشکر لے کر اسلام آباد آئے تھے. اسلام آباد پر یلغار کی تھی اور انہوں نے دھرنا دیا تھا, اور اس وقت انہوں نے خوف کے وہ بت توڑے تھے جو اس وقت موجود تھے. انہوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی, ان سب کو اکٹھا کیا تھا. پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں بہت بڑی دراڑ پڑ چکی تھی. مولانا نے دیگ چڑھائی, مولانا نے اس کے نیچے آگ لگائی, مولانا نے اس میں پانی ڈالا, سب محنت ان کی تھی. اور خوش قسمتی ان کی
کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سوجی بھی مل گئی, ان کو آئل بھی مل گیا, ان کو چینی بھی مل گئی, اور فائنلی دیگ پک بھی گئی, اور اپریل 2022 میں پی ڈی ایم کی حکومت بھی آ گئی. اب جب حکومت آئی تو مرکز میں نواز شریف صاحب کے وائسرائے آ گئے, وزیر خزانہ بن کے اور ڈی فیکٹو پرائم منسٹر بن کے, ٹھیک, اور کے پی میں مولانا کے جو سمدھی ہیں وہ وائسرائے بن کر آ گئے. دونوں طرف سمدھیوں کی حکومت قائم ہو گئی. مولانا کی جو سیاست چلتی ہے, مولانا کو زیرک کیوں کہہ رہے ہیں سب دوست, ایسے وقت میں پچھلے 40 سال میں تمام مذہبی جماعتیں فارغ ہو چکی ہیں, ختم ہو چکی ہیں. پچھلی جتنی مذہبی جماعتیں تھیں صرف جے یو آئی قائم ہے, اور جے یو آئی اس طرح قائم ہے کہ وہ پیٹرنیج کے سسٹم پہ اپنی پالیٹکس بنا رہی ہے. اس وجہ سے وہ حکومت میں مولانا ہمیشہ رہتے ہیں. اب اتنا بڑا پرائز مل گیا, اتنی پیٹرنیج مل گئی. آپ ذرا کے پی کے صحافیوں سے پوچھ کر دیکھیے مولانا نے کیا کچھ بانٹا ہے, کیا کچھ کھلایا ہے, کیا کچھ پلایا ہے, اور اس کے بعد بھی حالات ہیں خراب, بہت زیادہ الیکٹورل حالات خراب ہیں. اوپر سے معاملہ بالکل دہشت گردی کا بھی ہے. دہشت گردی بہت خطرناک تھی. 2013 میں تو اے این پی کہیں اپنا جھنڈا نہیں لگا سکتی تھی, سٹیکر نہیں لگا سکتی تھی. اے این پی کے لوگ باہر نکل نہیں سکتے تھے, اپنے آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہم اے این پی والے ہیں. تب بھی الیکشن ہوئے تھے نا, بالکل ہوئے تھے. مشکل وقت تو ہم نے دیکھا ہے نا, 2018 بھی کوئی کم مشکل تو نہیں تھا نا. اس وقت واقعی مولانا کے لیے مشکل ہے. جو ان کے علاقے ہیں, فاٹا میں اس دفعہ ان کو بہت امید ہونی چاہیے تھی. پہلے اپنی طرح کے ایک مقبول وہاں الیکشن ہو رہے ہیں, وہاں پہ صوبائی حکومتوں کی بھی الیکشن ہوں گے, ان کی ہوپس ہیں. اس کے علاوہ جو جنوبی اضلاع ہیں وہاں پہ انہیں مضبوط ہونا چاہیے. دونوں جگہ پہ دہشت گردی ہے. اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ کچھ تعلقات بہتر بنیں, کیونکہ جو ٹی ٹی پی والے ظالم ہیں وہ پی ٹی آئی کو رعایت دیتے ہیں, مولانا کو رعایت نہیں دیتے. تو یہ تو ہے ان کا مسئلہ. اب الیکشن کمیشن پہ جو وہ الزام لگا رہے ہیں, اور ساتھ ہی الزام لگا رہے ہیں وہ چیف جسٹس پر, یہ ایک کمال کی بات ہے, بہت ہی کمال کی بات ہے. اس کو سائیکی میں کہتے ہیں کہ قصور نانی کا ہو تو جرمانہ آپ بھانجی سے وصول کریں, نواسی سے وصول کریں. درست ہو گیا, درست ہو گیا. گفتگو کی آپ کے سامنے رہی, مولانا چاہ کیا رہے ہیں, کہہ کیا رہے ہیں, اب آپ نے اس پر اپنی آراء بنانی ہے کہ دراصل مولانا کے سمت کس جانب. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کا نشان, معاملہ کہاں جا رکے گا اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. گزشتہ چند دنوں سے پاکستان تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کے درمیان انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کے نشان پر زبردست قانونی اور عدالتی ٹاکرا چل رہا ہے. الیکشن کمیشن اس تنازع کو سپریم کورٹ میں لے جانے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے. الیکشن کمیشن کے بعض سابقہ اور موجودہ عہدیداروں کا دعویٰ ہے کہ کمیشن بلے کے نشان کو روک سکتا ہے. ان کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس سپریم کورٹ جانے کے لیے ایک مضبوط کیس ہے. الیکشن کمیشن کے بعض عہدیداروں کا موقف ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے ان کو سنے بغیر ہی حکم جاری کر دیا, اس لیے کمیشن اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے. ای سی پی کے ذرائع نے بتایا ہے کہ کمیشن نے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان الاٹ نہیں کیا کیونکہ پارٹی نے مبینہ طور پر الیکشن ایکٹ کے سیکشن 209 کی تعمیل ہی نہیں کی. اس سیکشن کے تحت سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن میں سرٹیفکیٹ فراہم کرنا ہوتا ہے کہ انتخابات سیاسی جماعت کے آئین اور الیکشن ایکٹ کے مطابق ہوئے ہیں. ای سی پی ذرائع کے مطابق 175 سیاسی جماعتوں میں سے الیکشن کمیشن نے 27 کے نشانات روکے ہیں. کمیشن نے زور دے کے کہا کہ پی ٹی آئی کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کرنے کا فیصلہ الیکشنز ایکٹ کے مطابق تھا اور اسے اعلیٰ فورم کے سامنے معاملے کی پیروی کرنے کا حق حاصل ہے. اس کے برعکس بعض قانونی و آئینی ماہرین کی دلیل ہے کہ اس طرح کی تکنیکی چیزوں سے کسی پارٹی کے نشان کے ضائع ہونے کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ آئین کے آرٹیکل 17 سے متصادم ہے. آرٹیکل 17 شہریوں کو سیاسی پارٹیاں بنانے اور اس میں شامل ہونے کے حق کی ضمانت دیتا ہے. پارٹی نشان خاص طور پر دیہی علاقوں میں امیدوار کی شناخت کلیدی کردار ادا کرتی ہے, اس لیے پارٹی کا نشان تکنیکی خصوصیات کی وجہ سے نہیں چھینا جا سکتا ہے. اسی پر گفتگو کریں گے. پینل کے لیے سوال, انٹرا پارٹی الیکشن ای سی پی موقف پر قائم. 9 جنوری کو سماعت. الیکشن کمیشن کے پاس فورن فنڈنگ کیس اور توہین الیکشن کمیشن کے کارڈز. پی ٹی آئی کو بلہ ملے گا, کسی چھوٹی جماعت سے اتحاد یا پھر آزاد. سیغم خان صاحب, کیا آپشنز بچیں گی؟ الیکشن کمیشن بھی تیار ہے اس معاملے کو اپنا حق سمجھ رہا ہے کہ ابھی اس کے پاس کارڈز بھی موجود ہیں اور یہ رجسٹر بھی نہیں رہی جماعت. پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا رہیں گے ان تین میں سے ممکنہ طور پر؟ لیکن ان سب کا جو تعلق ہے اس بات سے ہے کہ ابھی جو عدالت سے ریلیف ملی ہے
وہ ڈسپرین کی گولی ہے یا علاج ہے، آگے معاملہ کس طرف جاتا ہے. کیونکہ جیسے آپ نے کہا بہت سی قانونی پیچیدگیاں موجود ہیں. اب اعلیٰ عدالت اس بات کی وضاحت کرے گی جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے مطابق ایک پارٹی کی کیا ذمہ داریاں ہیں اپنے انٹرنل الیکشنز کے بارے میں، انٹرا پارٹی الیکشنز کے بارے میں، اور ان پارٹی کی الیکشنز کی رپورٹ کے بارے میں، اور الیکشن کمیشن کا اس قانون کے تحت کیا اختیار ہے. وہ کتنا پارٹی کے اندر گھس کے دیکھ سکتا ہے کہ اس کے الیکشن کتنے ٹھیک ہوئے ہیں، کتنے شفاف ہوئے ہیں، کتنے شفاف نہیں ہوئے ہیں. لیکن دوسرا سوال اور بھی تو اٹھے گا نا، وہ یہ ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن بھی تو نہیں کی جا سکتی، وہ بھی تو قانون کے خلاف ہے. کسی ایک پارٹی کو سنگل آؤٹ بھی تو نہیں کیا جا سکتا. اعلیٰ عدالت نے یہ پوچھا ہے اور وہ یہ پوچھیں گی کہ جو باقی 149 150 پارٹیاں ہیں کیا آپ نے ان کی بھی اس طرح سکروٹنی کی ہے؟ کیا ان کے الیکشنز کا بھی موازنہ آپ نے ان کے آئین کے ساتھ کیا ہے اور دیکھا ہے کہ ان کے الیکشن ان کے آئین کے مطابق ہیں یا نہیں؟ پھر تیسری بات یہ بھی تو آئے گی نا. اور شہزاد لیکن وہ بتا رہے ہیں انہوں نے 27 کا نشان روکا ہے اور خود الیکشن کمیشن. جی دیکھیں وہ تو بہت ہی مائنر پارٹیاں ہیں نا، جو بڑی پارٹیاں ہیں جو مقابلے میں ہیں ان کی بات آئے گی نا. اب 27 جو ہیں 150 میں 27 جن کا شاید کوئی ایک بھی، شاید آپ کیا ان میں سے کسی ایک کا نام لے سکتی ہیں؟ بالکل نہیں. کیا پارٹیاں ہیں وہ. اور تیسری بات یہ بھی تو آئے گی نا جو شہزاد صاحب نے پہلے اٹھائی تھی کہ کیا 2 کروڑ ووٹرز کو ایک ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پہ ڈس انفرنچائز کیا جا سکتا ہے، ان کو اس بات سے محروم کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی پسند کی پارٹی کو ووٹ دیں. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ نے خود بات کی کہ کیا آرٹیکل 17 جو ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا. اب آخری بات جو آپ نے پوچھا کہ کارڈز ہیں، تو کیا یہ الیکشن کمیشن بامقابلہ پی ٹی آئی ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کے یہ شایان شان ہے کہ وہ ایک پارٹی کے مقابلے میں دکھائے کہ میرے پاس یہ کارڈ بھی ہیں، میرے پاس یہ کارڈ بھی ہیں؟ یہ وہی فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے جس کے انڈوں پہ یہ الیکشن کمیشن 8 سال تک بیٹھا رہا. بالکل وہی. پہلے تو الیکشن کمیشن یہ بٹھائے نا کہ اس کے اوپر پھر یہ کیوں بیٹھا رہا ہے. اور توہین الیکشن کمیشن ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے ایگزیکٹو کا ادارہ، یہ توہین الیکشن کمیشن کدھر سے آ گئی؟ کیا اس کی بنیاد پہ پارٹی کے الیکشن سے محروم کیا جائے گا؟ درست ہو گیا. تو میرے خیال میں یہ زیادہ یہ معاملہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اعلیٰ عدالتیں سپریم کورٹ اس کو نہیں کھڑا ہونے دیں گی. ابصار صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کو 2002 کی بات کریں تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنانے کا موقع ملا. یہاں پر 9 جنوری کو ڈویژنل بینچ نے سماعت کرنی اور 13 جنوری تاریخ ہے نشانات کے الاٹمنٹ کی. پی ٹی آئی کے پاس یہ 3 دن بمشکل ہوں گے. کیا سیاسی مستقبل کا فیصلہ کر پائے گی؟ کیا آپشنز رہیں گے اگر بلہ خطرے میں جاتا ہے؟ ان کو کرنا چاہیے فیصلہ 3 دن میں. ان کے پاس پلان بی پلان سی ہونا چاہیے. جب انہوں نے ایک راستہ چنا ہے جو سٹرگل کا راستہ ہے، جو تشدد کا راستہ ہے، جو حملے کرنے کا راستہ ہے، تو اس کے کانسیکوینسز تو ہوں گے. پھر وہ سیاسی جماعت کے طور پہ اگر وہ کرتے، دیکھیں پیپلز پارٹی نے ایسا کبھی نہیں کیا، حالانکہ پیپلز پارٹی پہ بہت ظلم ہوا ہے، لیکن انہوں نے کبھی یہ تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا. اور یہ جو آپ 2002 کی اگزامپل دے رہی ہیں، تب بھی انہوں نے پلان بی پلان سی. یہ سیاست یہی ہوتی ہے، شطرنج کا کھیل ہے. آپ کے مخالفین آپ کو گرانے کی کوشش کریں گے اور آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اس میں آپ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. اگر آپ وائلنٹ ہو گئے تو آپ پالیٹکس سے نکل گئے، آپ پھر کسی اور چیز میں شامل ہو گئے. تو پالیٹکس از نیم آف آرٹ آف پاسبلٹیز. اور دوسری بات میں ایک تاثر جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں بن رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے. یہ کوئی پی ٹی آئی اسپیسیفک تو نہیں کام کر رہا الیکشن کمیشن. ایک واقعہ ہوا وہ ہم بھول جاتے ہیں ساری بنیاد. واقعہ یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو سزا ہوئی جس کی بنیاد پہ وہ نااہل ہوئے تو وہ صدارت سے ہٹا دیے گئے اور اس کی وجہ سے وہ عہدہ خالی ہو گیا. اس عہدے پہ الیکشنز ہوئے. ان الیکشنز پہ اعتراضات کسی نے فائل کیے الیکشن کمیشن کے پاس، جس پہ یہ سارا عمل ہو رہا ہے، جس پہ یہ ساری بات ہو رہی ہے. اگر یہی کام دوسری بڑی سیاسی جماعتوں جیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا یا مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتا تو وہاں بھی یہی ہوتا، جیسا کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا. لیکن کسی نے جا کے وہاں پہ آبجیکشن نہیں فائل کی، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، بات ختم ہو گئی، ان سے الیکشن سمبل بھی چھین لیا گیا. لیکن اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اتنا ایشو نہیں تھا، اب بہت زیادہ ایشو ہے.
تو یہ میڈیا کی بھی چوائس ہے نا کہ کس ایشو کو اٹھا کے انہوں نے ایک ہی شخص پہ ظلم ہو تو وہ ظلم نہیں ہے, دوسرے کسی پہ ہو تو وہ ظلم ہے. ظلم ہے ہم کسی پر بھی تو بناتے ہیں. تو تاثر جو ہے نا کہ صرف ایک پارٹی کو ٹارگٹ اس وقت کیا گیا ہے اور باقیوں کو چھوڑ دیا گیا, اس کی ایک بنیادی وجہ ہے جس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی, ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک آئیں گے تو اسی معاملے پر شہزاد صاحب اور افتخار صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. شہزاد صاحب, ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے پاس آپشن کیا ہوں گے, بلہ یا کسی چھوٹی جماعت سے اتحاد یا پھر آزاد, مگر الیکشن ایکٹ 2017 میں دفعہ 204, 9 اور 215 جو ہیں کہ وہ کہتی ہے رجسٹریشن سے محرومی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کسی چھوٹی جماعت کے ساتھ سیاسی طور پر اتحاد بھی نہیں کر سکے گی. تو کیا پھر واحد آپشن اگر بلہ نہیں رہتا تو انڈیپینڈنٹلی ہی اس کے امیدواروں کو الیکشن میں اترنا پڑے گا؟ اچھا, میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا, یہ مولانا فضل الرحمان کو ان پہ بھلے اعتماد نہ ہو, لیکن الیکشن کمیشن کو مولانا فضل الرحمان پہ بہت اعتماد ہے, اور مکمل اعتماد ہے. یعنی جو مولانا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن ایگزیکٹلی وہی چاہتا ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس جتنے ہتھیار ہیں, جتنی ٹیکٹکس ہیں, وہ اس تاریخ میں اور اس طریقے سے لے کے آتے ہیں کہ جو مقدمہ ہے یہ لمبے سے لمبا تر ہوتا جائے. اس کی تو ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر مقدمہ اتنا لمبا ہو جائے اور عدالتوں میں بات پھنسی رہے اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ, تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ جو تاریخ ہے 8 فروری کی, یہ خود ہی بیچاری عدالت کہے گی کہ صبر کرو, ہمیں کچھ فیصلے کر لینے دو, اس کے بعد الیکشن کروانا بڑی زیادتی ہو رہی ہے کسی ایک جماعت کے ساتھ. تو یہ ایک عجیب سا ڈیزائن ہے جس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. بحیثیت قوم اور بحیثیت لوگ جو کہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اپنی گفتگو کرتے ہیں, سوچنا چاہیے کہ یہ اصل میں اس وقت امپورٹنٹ ہے. امیجن کیجئے کہ there was no پی ٹی آئی, بلہ بھی چھوڑ دیں, پی ٹی آئی بھی چھوڑ دیں, جو پچھلے 5 سال 7 سال 11 سال جو بھی پروجیکٹ تھا چھوڑ دیں, وہ امیجن کریں نہیں تھا. تو پھر کیا اس ملک میں الیکشن پھر بھی ہونے چاہیے اس وقت میں, کہ اگر الیکشن ڈیو ہیں تو بالکل ہونے چاہیے, isn't it? بے شک ہم 2 کروڑ لوگوں کے ڈس فرنچائز کی بات کرتے ہیں, بہت بڑا ظلم ہوگا اگر ایسا ہوا, لیکن اگر اس سے باقی 22 کروڑ بچ جاتے ہیں تو پھر ان 22 کروڑ کو بچانا بھی لازم ہے. بالکل درست. خطرہ یہ ہے کہ کہیں التوا اتنا لمبا نہ ہو جائے کہ ہم اسی ماحول جس میں جی رہے ہیں, یہی ماحول آئندہ 1 سال کے لیے 1.5 سال کے لیے چلتا رہے. اور اگر یہ رہا تو یہ جس قسم کی جمہوریت یا جس قسم کی پارٹی آنے والی ہے, اور پی ٹی آئی کا نہ ہونا یا کسی پارٹی کے ساتھ ٹکٹ نہ ملنا یا آزاد ہونا یا نہ آنا, وہ کوئی معنی نہیں رکھے گا. بڑا جو آپ کے اوپر بن جائے گا مقدمہ, وہ یہ بن جائے گا کہ یار اس ملک کو ہم کس طریقے سے ایک نارمل سیاسی راستے پہ لے کے چل سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. بلہ ملے نہ ملے, وہ ان کے دماغ میں پلان ہوں گے جو کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. ہمیں یہ کوشش کریں, الیکشن کمیشن امید رکھیں کہ وہ بھی یہ سوچتا ہے انتخابات اپنے وقت پر کروانے چاہیے. درست ہو گیا. افتخار صاحب, 2024 جہاں عام انتخاب ہے, اس کے بعد مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ سینٹ انتخاب ہے, صدارتی انتخاب ہے, کہ پی ٹی آئی بڑے سیاسی خسارے کی جانب تو نہیں چلی جائے گی؟ سب جائیں گے خسارہ اگر ہوا, صرف پی ٹی آئی نہیں ہوگی. میں تو حیران ہوں آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. آپ پی ٹی آئی کو پاکستان سمجھتے ہیں اور پاکستان کو پی ٹی آئی سمجھتے ہیں. اگر معاملات الجھ گئے تو سب کے لیے الجھیں گے, پی ٹی آئی اکیلے کے لیے نہیں الجھیں گے. تو پہلے تو یہ بات کلیئر کر لیں. اور 2 کروڑ ووٹر ڈس فرنچائز نہیں ہوں گے, ہو نہیں سکتے, اس کو بھی کلیئر کر لیں. آرٹیکل 17 سبجیکٹ ٹو سم کنڈیشن ہے, اس کو بھی ایک دفعہ پڑھ لیجئے, تو ساری بات سمجھ آ جائے گی. انتظار کیجئے. کس کا؟ فیصلوں کا. 8 فروری سے پہلے ہو جائیں گے, ہونے چاہیے. چلیں جی, افتخار صاحب کہہ رہے ہیں انتظار کریں کہ 8 فروری سے پہلے وہ تمام جو ہمیں اسموتھ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف لے جائیں. آج اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.